बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट 313 के साथ ग़ुलाम मुहिउद्दीन चिश्ती आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं कि पहले उनसे बाकायदा तौर पर हमारी मीटिंग ना हो सकी। आज हम उनसे मुलाकात करवाते हैं और आपको ये भी इल्म है कि ये वो शख्सियत हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में शजरकारी के हवाले से बहुत इस काम को फ़रोग़ दे रहे हैं। एक शायर ने कहा था, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में पिसाया जाए। तो ये शेर इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि शजरकारी जो है ये कितनी कीमती है। शजर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी के इस दुनियावी हिस्से के साथ साथ वो दीनी भी हिस्सा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई ऐसे वाक़यात, कई ऐसी अहादीस मिलती हैं कि जिससे हमें तरग़ीब मिलती है कि हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए, हमें दरख्त लगाने चाहिए और इस माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो आज हम इनसे मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्होंने इस काम का आगाज़ कब से किया, कहाँ से किया। और हम ये भी देखते हैं कि इन्होंने टूरिज़म के हवाले से इन्होंने काम किया, बहुत बड़ा काम किया कि इस तरह का हमें इस तरह की कोई मिसाल हमें मिलती नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि उन्होंने जो सफ़र किए थे वो मोटरसाइकिल पर इन्होंने वो सफ़र किए थे और बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो मज़ीद उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ मुहिउद्दीन भाई कि आपने मेरे इस मिशन के अंदर हर मौका पर जो है अपना हिस्सा डालने की पूरी कोशिश की है और मेरे पैगामात को आगे पहुंचाने के लिए ये मेरा मिशन नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मिशन है, इसको आप साथ साथ लेके चल रहे हैं। जी जी। सबसे पहले ये जानूँगा कि आपका आबाई इलाका जो है वो कौन सा है? जी मैं पाकपतन शरीफ के बिल्कुल करीब में गांव है नेववाल चिश्तियाँ, जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये मेरा आबाई इलाका है, लेकिन 20 साल मैंने आसमानी आज़ाद कश्मीर में गुजारे। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों के ज़हन में ये है, चूँकि मेरा नाम ग़ुलाम रसूल है, लेकिन जो मैंने शोहरत पाई थी वो सैफुल्लाह कश्मीरी के नाम से पाई थी। तो लोग ये समझते थे कि शायद मैं कश्मीर का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पाकपतन के बिल्कुल करीब तरीन नेववाल चिश्तियाँ का रहने वाला हूँ। शजरकारी के हवाले से जो काम आपने शुरू किया, तो आपको कब से मतलब ये कोई तरग़ीब मिली, किसी ने कोई मशवरा दिया या क्या? असल में 2012-13 से मैंने टूरिज़म को प्रमोट करना शुरू किया आसमानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। वहाँ पर हमने आबशारों के रास्ते बनाए, टूरिस्ट के लिए कैंपिंग की साइट बनाई। तो मैंने देखा कि वहाँ पर दरख्त भी तेज़ी से काट रहे हैं और उसके साथ साथ जो टूरिस्ट जाते हैं वो कचरा भी बहुत डाल रहे हैं। तो इस हवाले से हमने जो 2013-14 हैं उसमें काम शुरू किया, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो 2016 से बाकायदा जो है सोशल मीडिया के ऊपर मेरी पोस्टें आना शुरू हुई थी। तो ये मुहिम कब से आपने शुरू की कि जो टूरिज़म के हवाले से भी है और आपके पैगामात भी हैं जो सफाई के हवाले से भी हैं? मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ना टूरिस्ट को मालूमात देने के लिए बहुत कम लोग थे जो टूरिज़म की मालूमात देते थे। मिसाल के तौर पे आपने रत्ती गली झील जाना है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी गाड़ी जा सकती है, पैदल है, जीप का रास्ता है, तो या किस तरह पहुंचा जा सकता है। तो मैंने एक मैप बनाया जिसके ऊपर मैंने जो होटल वाले थे उनके नंबर दिए, जो जीप वाले थे उनका नंबर दिए, कश्मीर, KP के गिलगित बल्तिस्तान, इस तरह एक नक्शा बनाया और टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए 2017-18 में मैंने वो मैप जो है वो बहुत सारी जगहों पर वो तकसीम किया। कोई 40,000 के करीब कापियाँ मेरी जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्टॉल और शॉप्स के ऊपर वो सेल हुई हैं। तो जब मैं ये काम कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो आबशारें हैं, जो झीलें हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कचरा लोग डाल रहे हैं। तो 2016 में मैंने इसके ऊपर कैंपेन एक लॉन्च की सफाई के हवाले से। वो मैंने की थी छम वाटरफॉल से। लोगों ने उसको बहुत सराहा कि यार ये तो कमाल का आपने पैगाम दे दिया है। तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया और 2018 में मैंने ये सोचा कि ये हमारे पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी तक इसका पैगाम पहुंचना चाहिए। तो मैं चाइना बॉर्डर से चला और ग्वादर तक आया 173 दिनों के अंदर। और मैंने वो टूर किया। उस टूर को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, नेशनल मीडिया ने बहुत कवरेज दी। उससे पहले पाकिस्तान आर्मी ने एक रैली निकाली 2017 में
چینا بارڈر سے گوادر، میں اس کا بھی حصہ بنا تھا، ان خوش نصیب لوگوں میں تھا کہ ہم نے اپنے پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے پورامن پاکستان، بیوٹیفل پاکستان، وہ ہم نے دکھانے کی کوشش کی۔ تو میں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹور 2019 میں کیا، جس میں میں نے 105 دن موٹر سائیکل کے اوپر یہی پیغام کریا بستی بستی ہر جگہ پہ جا کے دیا کہ ہم نے اپنے ملک کو ملک کے اندر درخت بھی لگانے ہیں اور ہم نے اپنی جگہوں کو صاف بھی رکھنا ہے۔ تو اس طرح مطلب میرا یہ تھا، اور یہ پاکستان کے اندر کئی دہائیوں تک یہ میرے جو ٹور ہیں یہ یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر اس لیول کا کسی نے کام ہی نہیں کیا ہے۔ بالکل۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت کہتی ہے، اس سے پہلے جو کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا شجر کاری کے حوالے سے۔ 2014 میں کے پی کے میں عمران خان صاحب جو تھے وہ وہاں سے جیتے تھے، تو انہوں نے بلین ٹری سونامی منصوبہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو کیا اس کے بعد پھر آپ نے بھی یہ کام شروع کیا یا اس سے پہلے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی، جس ٹائم عمران خان صاحب بلین ٹری منصوبہ کے تحت یہ کام کر رہے تھے سونامی کے نام سے کے پی کے اندر ایک صوبے کے اندر، اس وقت میں کشمیر کے اندر کلین اینڈ گرین کے نام سے کام کر رہا تھا، اور پھر میرا یہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ الحمدللہ گورنمنٹ نے بھی اس کو اپنے اس نعرے کو انہوں نے بھی اپنایا، اور اسی طرح ایک صاحب ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ انہوں نے اپنا اس کو رجسٹرڈ کروا لیا، اور رجسٹرڈ کروانے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا نام آپ چینج کر لیں، یہ تو میرا رجسٹرڈ ہے، تو برائے مہربانی اس کو آپ استعمال نہ کریں۔ تو جس کو میں نے پروموٹ کیا تھا وہ مطلب مجھے نہیں مل سکا، ابھی میں گرین پاکستان کلین پاکستان کے نام سے کام کر رہا ہوں۔ جی، تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان، ان کا اس بات پر تو بڑا افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے اس نام کو، جو بڑا قیمتی نام تھا جو آپ نے جس سے آغاز کیا تھا، تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے آپ کو اس چیز کا ایمبیسیڈر منتخب کرتے ہیں اس کلین اینڈ گرین پاکستان کا، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے، کیا ویژن ہے آپ کا اس کے بعد؟ جی دیکھیں، اصل میں تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان تک میرے پیغامات شاید ابھی تک پہنچ نہیں پائے ہیں، کیونکہ میں نے جو یہ ٹور کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے 22 کروڑ عوام میں یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جس نے عمران خان صاحب جس کام کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی کو لے کے میں ایک طرح سے آگے چل رہا تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ کلین اینڈ گرین کا مجھے ایمبیسیڈر بنا دیتے۔ اسی طرح میں مثال دیتا ہوں کہ ہر بشر دو شجر، اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا، وہ گورنمنٹ نے کیا۔ پھر اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیڈ بال کو متعارف کرانے والا میں ہوں کہ میری ویڈیوز ملین لوگوں نے دیکھی ہیں، اور اس کے اوپر ابھی گورنمنٹ نے کام شروع کیا ہے۔ ناظرین کو بتا دیں سیڈ بال کا جو ہے وہ ہاں، سیڈ بال یہ ہے کہ پورے دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ مٹی لے کے اس کے اندر بیج رکھا اور اس کو ایک گلیلا ٹائپ وہ گول سی ایک بال بنا دی، اور اس کو جب ہم نمی والے علاقے میں جہاں پہ بارشوں کا پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے یا پہاڑوں کا علاقہ جو بھی ہے، وہاں پر بارشیں اکثر ہوتی رہتی ہیں اور نمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر جہاں پر بھی ہم اس کو ڈراپ کریں گے، جہاں پر بھی اس کو ہم پھینکیں گے، تو جو ہی وہ ایک دفعہ گیلی ہوگی تو وہ مٹی کے ساتھ ویلڈ ہو جائے گی، اور اس کے اندر سے پھر پودا نکلے گا، پودا باہر آ جائے گا، اور اس کی جڑیں آٹومیٹکلی زمین کے اندر چلی جائیں گی۔ یہ شجر کاری کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، لیکن ہم نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ ہمارے بالکل پڑوس میں انڈیا کے لوگ بھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ سیڈ بال بنائی اور اس کے اوپر کام کیا، اور گورنمنٹ نے ابھی لاکھوں سیڈ بال ہیلی کاپٹر کے اندر ڈراپ کیے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ یار جس بندے نے پاکستان کے اندر سب سے پہلے کام کیا یا جو بندہ متعارف کروا رہا ہے، تو اس کو بھی بلا کے اس کو بھی شاباش دیتے، اس کو بھی اس حوالے سے کہتے کہ یار ہم آپ کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ کوئی بھی وہ ہوتا ہے اس کو کاپی کیا جاتا ہے، اور جو بندہ کاپی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ تو پاکستان میں شجر کاری کے حوالے سے کئی لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں، انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز ہیں ان پر ہمیں دکھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز ہیں وہاں پر بھی کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم صرف فوٹو سیشن تک محدود رکھیں اس کام کو؟ اصل میں ہمیں پودوں کی تعداد کے اوپر ایک تو زیادہ بڑھانی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو درخت جو بھی پودے ہم لگائیں ان کو اس طریقے سے لگائیں کہ وہ درخت بنے، پودے سے درخت بنے۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ بس فوٹو سیشن تک ہی وہ رہتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ ہمیں گلی محلے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے مساجد اور سکول اور ہاسپٹل اور قبرستان اور جنازہ گاہ اور جتنی بھی جگہ ہیں وہاں پر ہمیں زیادہ زیادہ پودے لگانے چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ چند پودے لگانے ہوتے ہیں، لگا کے اس کا بس کریڈٹ لینا ہوتا ہے کہ جی ہم نے شجر کاری کر دی ہے،
لیکن اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لگاتار کام کر رہے ہیں، جو مستقل بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی عمریں ایک طرح سے وقف کی ہوئی ہیں۔ جس طرح میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی ریاست، اپنے پاکستان کو میں اپنا ملک نہیں، میں اپنا گھر سمجھتا ہوں، تو اپنے ملک کے لیے، اپنی ریاست کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم کئی دوست مل کے اگر اپنے اپنے شہروں کے اندر کام شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک بہت جلدی سرسبز و شاداب ہو سکتا ہے۔ تو ابھی آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے، تو آپ کا کیا منشور ہے؟ کن علاقوں میں آپ نے کوئی ٹیم منتخب کی ہے، کوئی دوست اپنے اکٹھے کیے ہیں، یا کس طرح کی مہم آپ کام کر رہے ہیں؟ اچھا، میں نے جی اس سے پہلے 1 لاکھ پودا لگایا جو میں نے اپنی محبوب ترین آرمی پاکستان آرمی کو گفٹ کیے پودے۔ LOC کے اوپر جا کر حتیٰ کہ بارڈر سے ٹوٹل 100، 150، 200 فٹ کے اندر بھی میں نے جا کے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے، وہاں پر لوگوں کے اندر تقسیم کیے۔ سمانی آزاد کشمیر جو کہ پنجاب کے قریب ترین سرسبز ہل اسٹیشن ہے، تو وہاں پر میں نے 90% وہاں پہ لگایا، 10% میں نے اپنے ٹور کے دوران لگایا۔ 1 لاکھ پودا میں لگا چکا تھا 2020 تک۔ تو ابھی میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر الحمدللہ اس وادی کے اندر تو اگر کسی بھی پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں تو پوری وادی سرسبز و شاداب ہو چکی ہے، لوگوں کے اندر اتنا شعور ہم نے دیا ہے کئی سالوں میں۔ تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جو گرم ترین علاقے ہیں، جو گرمی پیدا کرنے کے کارخانے ہیں پنجاب کے اندر، اس کے اوپر کام کیا جائے۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوں، ابھی میں پاک پتن کے اس گاؤں نیب وال کے اندر کھڑا ہوں، اور اس سیزن میں، بارشوں کے سیزن میں بے شمار بارشیں ہوئی ہیں پورے پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ہوئی ہیں، لیکن اس جگہ پر ایک بارش تھوڑی سی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بارش نہیں ہوئی ہے۔ تو دیکھیں یہ مونسون کے اس سسٹم سے ہی باہر نکل گئے ہیں۔ تو میں چولستان کے اندر، چولستان چونکہ بہت زیادہ گرمی پیدا کر رہا ہے، تو بہاولپور، باول نگر اور پاک پتن، چولستان، اس ایریے کے اندر میری کوشش ہے اس سال 1 لاکھ پودے میں لگانا چاہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں لگ جائیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ پودے لگیں گے تو بارشیں ہوں گی۔ اس ایریے میں جب کپاس جب سے ختم ہوئی ہے تو لوگوں نے اپنے آہستہ آہستہ درخت ختم کر دیے، کچھ بیچ دیے، کچھ کاٹ کے جلا دیے ہیں، تو ابھی درخت دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا، پھر ایک اور نقصان یہ ہو رہا ہے جس کو ذمہ دار ابھی تک نہیں سمجھ رہا ہے کہ پانی ہر سال جو ہے وہ 15 فٹ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور اگر اسی تیزی کے ساتھ نیچے جانا شروع ہو گیا تو ہماری تو زمینیں بنجر ہونے جا رہی ہیں۔ تو ہمارے لوگ جو ہے نا اپنی زمینوں کے اندر بھی ان درختوں کو لگائیں، جو کہتے ہیں کہ جھاڑ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اگر زمین ہی بنجر ہوگی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر یہ لگایا جائے زمینوں کے اندر، کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں درخت کس طرح لگانے چاہیے تاکہ ان ذمہ داروں کو، ہمارے جو ہیں، ان کو سمجھ آئے اس چیز کی کہ اس سے میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح کیکر ہے، ٹالی ہے، جو ہمارے لوکل درخت ہیں، یا باغات کی مد میں ہر بندے کو اپنی زمین کے اندر یا تو باغ لگا لینا چاہیے، یا اپنی جتنی زمین ہے تو اس کے اندر جو ہے نا اس کے ایک کونے میں کوئی جنگل کھڑا کر لینا چاہیے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو شمالاً جنوباً جو ہے وہ جتنے پودے لگا سکتے ہیں وہ لگائیں، اس سے کوئی فصل کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سب دیکھیں، ہمارے جلانے ایندھن کے طور پر بھی یہ کام ہوتی ہے، کیکر وغیرہ کی لکڑی، اور ہمارے فرنیچر کے حوالے سے بھی کام آتی ہے، ہمارے اور بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں، آکسیجن پیدا ہوتی ہے، بارشوں کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمارے ذمہ داروں کو یہ لگانا پڑے گا، نہیں لگائیں گے تو ہماری یہ زمین بنجر ہو جائے گی۔ بنجر کیوں ہوگی؟ کہ پانی اتنا نیچے چلا جائے گا کہ نہ تو ہم ٹربائن سے نکال سکیں گے، نہ ہی ہم ٹریکٹر سے نکال سکیں گے، نہ بجلی سے پانی نیچے زمین سے لے سکیں گے، اور گرمی اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ پسینے جو ہے نا وہ ہمیں چھوٹ رہے ہیں۔ اور اس کا حل صرف درختوں کے اندر ہے۔ حالانکہ اس وقت ہم جس جگہ کو خصوصی طور پہ ہم نے منتخب کیا ہے تو وہ درختوں والی جگہ پر آ کے کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ تو زمین کے اندر کا جو پانی ہوتا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں واٹر ٹیبل کے طور پر، وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ پانی بڑا سخت ہوتا ہے، اور وہاں پر جو ہے اگر وہ جسم کے لیے استعمال کیا جائے، نہایا جائے، تو پھر اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، پینے کے لیے بھی نقصان دہ، نمکیات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ اس چیز کو بھی فائدہ دیتے ہیں؟ جی بالکل، درخت جو ہے نمکیات چوستے ہیں اور ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے پاک پتن سے آگے جب ہم باول نگر کے ایریے کے اندر چلے جاتے ہیں یا بہاولپور کے ایریے میں چلے جاتے ہیں، وہاں تو زور کے ٹائم اگر وضو کر لیا جائے تو اثر تک پتہ چلتا رہتا ہے، اتنا وہ کڑوا یا کھارا ہوتا ہے کہ وہ پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہمیں درخت اگر ہم لگائیں گے تو ہی ان کی نمکیات جو ہے نا وہ ختم ہوں گی، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ فلٹر سسٹم اور وہ سارا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں الغرض یہ ہے کہ درخت لگائیں گے، بارشیں ہوں گی تو سارے مسائل جو ہیں وہ اس سے حل ہوں گے۔ جی وہ کاربونیٹس اور سلفیٹس جو ہوتے ہیں وہ سارے نیچے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح یہ پانی کا چکر جو ہوتا ہے، آبی چکر، اکثر ہم کیمسٹری میں بھی پڑھتے ہیں اس چیز کو۔ تو آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے؟
میں تو یہ کہتا ہوں جی کہ پاکستان ہمارا ملک نہیں ہمارا گھر ہے. اس کے اندر اساتذہ اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, علماء اکرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, طالب علموں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں نا ڈاکٹر ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ فوڈ سپلیمنٹ جن کی وہ گاڑی کی چابیاں ملتی ہیں ان کی وہ 2 نمبر دوائیاں لکھتے ہیں, اس کے ساتھ اگر وہ لکھ دیں ہر اپنے نسخے کے اوپر کہ ایک نیم کا درخت یا ایک انگور کا پودا ساتھ لگا لیں اپنے گھر میں, تو لوگ ہماری تو نہیں مانیں گے, ڈاکٹر کی بات مان کے انہوں نے اپنے فرش توڑ کے انہوں نے لگا لینا ہے. تو اس سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ صحت مند زندگی گزارے گا. تو اس کے علاوہ شادی کے موقع پر پودے لگائیں, سالگرہ کے موقع پر پودے لگائیں, اور اگر ہمارا کوئی عزیز ہمارا کوئی پیارا رشتہ دار وہ اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے نام کے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ان کی قبر بھی ٹھنڈی ہو اور ہمارا یہ پاکستان بھی ٹھنڈا ہو. تو خوشی ہو یا غمی ہو اس موقع پر ہم نے ہر حالت میں درختوں کو ہی لگانا ہے. اگر آپ شادی اس کا کیک لے کے جاتے ہیں سالگرہ کا, وہ تو 2 منٹ میں کھا کے ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک خوبصورت سا پودا اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیک کر کے آپ لوگ لے جائیں تو وہاں جا کے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوگا تو سب لوگ حیران بھی ہوں گے. تو اس میں یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ کیک تو کھا کے بھی ہم نے ختم کر لینا تھا, ہم نے آپ کے بچے کے لیے آکسیجن کی ایک مشین لا کے دے دی ہے جو کہ اس کو پوری زندگی آکسیجن دے گی. تو اس لیے ہم نے خوشی اور غمی ہر موقع پر یہ پودے لگانے ہیں تاکہ ہمارا ملک سرسبز اور شاداب ہو جائے. گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن گورنمنٹ اکیلے یہ سرسبز اور شاداب نہیں کر سکتی ہے. اور میں اس موقع پر گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ذمہ دار ہیں نا ان کو یہ سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی ہے. تو ہر ایکڑ کے لیے 8 درخت لگانے کا قانون پاس کیا جائے جس کی وجہ سے کروڑوں اربوں درخت لگ جائیں گے. اگر یہ اتنے درخت لگیں گے تو ہمارا ملک تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا. ناظرین بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سیف اللہ کشمیری غلام رسول چشتی صاحب کا کہ انہوں نے دیکھیں ماحول کتنا سخت ہے ہمارے پاکستان کے اس علاقے میں پاک پتن میں, کہ اس کے باوجود بھی ہمارے پسینوں سے ہم شرابور ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ ان کا ضرور وقت اور بھی لیں گے. تو ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.